कर चुके तो पहचानता है हमें देने की 100 रुपए से 100 रुपए से ये पहचान दे कि अली मिंबर कूफा पर बैठे हो और एक शख्स आकर ये कहे कि या अली मैं आपका चाहने वाला हूँ और कूफे का रहने वाला हूँ, तो अली उसे देख कर बताए कि न तू मेरा चाहने वाला है न कूफे का रहने वाला है। गैब का भी आलिम है और अल्लाह शहूद का भी आलिम है। गैब की भी किस्में हैं, गैब की भी किस्में हैं। मसला मैंने इसी मिंबर पर है कि क़यामत कब आएगी और माओ के रहन में क्या बन रहा है, ये सारा वो गैब है कि जिसे और मैं जानता हूँ कि माओ के शिकम में क्या है। और फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या रखा है और क्या बचाया है, तुम कहां मरो। कुरान की आयत है, अल्लाह कह रहा है हम ये जानते हैं कि क़यामत कब आएगी, हम ये जानते हैं कि क्या है, हम ये जानते हैं कि तुमने आज क्या बचाया है, हम ये जानते हैं कि तुम क्या कल कमाओगे, हम ये जानते हैं कि तुम्हें किस जमीन पर मौत आएगी, तुम्हें किस जमीन पर मौत आएगी। मैं क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर चुका, इल्म क़यामत के बारे में आज वही साथ है। मैं बारिश के बरसने के बारे में मैं मसाजिद वाला फजाइल पढ़ो। एक मकाम पर अली का घोड़ा रुका, जब पूछने वालों ने पूछा या अली यहाँ पर क्यों रुके, तो एक बार अली आगे बढ़े और आगे बढ़ के हुसैन की तरफ इशारा करके कहा यहाँ हुसैन को और उनके असहाब को कत्ल किया जाएगा। यानी अली को भी मालूम है कि हुसैन की मौत इस जमीन पर आएगी, हुसैन की शहादत की जमीन पर चुप हो गया, इसलिए कि मैंने आपके सामने मसाइल को गोशा पेश कर दिया। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को शरीक किया हुआ, जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को शरीक किया हुआ। अब एक इल्म गैब वो है कि जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है, और एक इल्म गैब वो है कि जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि हमने इस इल्म गैब को अपने मुर्तज़ा बंदों पर ज़ाहिर कर दिया, अपने मुज्तबा बंदों पर जाहिर कर दिया, अपने मुस्तफा बंदों पर जाहिर कर दिया। अगर कोई चीज, अगर मैं ये बात समझा सका, मारिफ विलायतुल्लाह रहमान, मैं बड़ी दकीक बात कहने जा रहा हूं। अगर कोई चीज किसी भी इंसान के, चाहे वो कितना बड़ा आलिम है, किसी भी इंसान के इल्म इदराक में नहीं आ रहा और वो ऐसा गैब है जो किसी पर जाहिर नहीं हो रहा, तो वो गैब सिर्फ वजूद इलाही होगा। समझा मेरा सलाम। यानी असल गैब सिर्फ एक है और वो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ऐसा गैब है जो किसी पर जाहिर नहीं होता, जो किसी पर जाहिर नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा गैब हो जो किसी पर जाहिर ना हो, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह होगा, वो सिर्फ अल्लाह होगा। इसलिए आप चुप है, इसलिए कि बारिश कब बरसेगी ये अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है। आज आपका मोबाइल भी बताता है कि 1 घंटे बाद बारिश होने वाली है। आज आपका मोबाइल भी बताता है कि 1 घंटे बाद बारिश होने वाली है। मां के शिकम में क्या है, लड़का है या लड़की, आज का अल्ट्रासाउंड भी बता देता है। समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अल्लाह के इल्म में शरीक हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ उलूम ऐसे हैं कि जिन उलूम के दरवाजों को अल्लाह ने खोला रखा हुआ है, जो आए इस दरवाजे तक उसे हम ये इल्म अता कर देंगे। जो आए इस दरवाजे तक उसे हम ये इल्म अता कर देंगे।
یعنی اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جو محنت کرے گا اللہ اسے اجر دے گا، اللہ اسے صلہ دے گا. اور آج اگر سائنس نے محنت کی ہے تو اللہ نے حجابات یہ نہیں ہے کہ حجابات ڈالے رکھے، اللہ نے حجابات اٹھا بھی دیے حجابات، کہ ہاں اگر تم ریسرچ کر رہے ہو، تم اگر تحقیق کر رہے ہو تو ہم تحقیق پر قدغن نہیں لگائیں گے، ہم چیزوں کو تمہارے لیے روکیں گے نہیں. تم سمندر کی تہ میں جانا چاہتے ہو، ہم سمندر سے یہ نہیں کہیں گے کہ اسے ڈبو دو. تم آسمانوں کی بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم نے کیا کیا بنایا ہے، تو ہم آسمان سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس پہ پھٹ پڑو. تم مشرق میں جانا چاہتے ہو، جاؤ. تم مغرب میں جانا چاہتے ہو، جاؤ. تم پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہو، جاؤ کرو. اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ سیروا فی الارض، ہماری زمین میں سیر کرو. اور دیکھو ہم نے متقین کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے گناہگاروں کے ساتھ کیا کیا. نکل جاؤ زمین پر اور ہماری تمام فطرت کے مناظر کو، مظاہر کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ. تو اس لیے اللہ نے اپنی صفات میں اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. کل کا خطبہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جہاں امیر المومنین نے کہا کہ ہر صفت موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف صفت کا غیر ہے. اب میرا مولا کہتا ہے کہ فمن وصف اللہ فقد ثناہ فقد کرمہ، جس نے اللہ کی حمد کی، جس نے اللہ کی صفت بیان کی اس عالم میں کہ اس نے اللہ کی ذات کو الگ رکھا اور صفت کو الگ رکھا، تو اس کا مطلب ہے اس نے دو معبود بنائے. اس نے دو معبود بنائے، ایک ذات والا ایک صفت والا. اور جس نے دو معبود بنائے، من قرنہ فقد ثناہ، جس نے دو معبود بنائے اس نے دوئی پیدا کی. ومن ثناہ فقد جزاہ، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اللہ کے اجزاء بنا لیے. اللہ کے اجزاء بنا لیے. یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے اجزاء بنا لیے یعنی اللہ کے جزء بنا لیے کہ ایک جز یہ ہے ایک جز یہ ہے. یعنی اللہ کا ایک جز ہے ذات اور ایک جز ہے صفات. جب دو جز ملیں گے تو ملنے کو پھر مرکب کہا جاتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اور معصوم نے کہا اللہ مرکب نہیں ہے، کس چیز سے مل کر نہیں بنا، کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، کسی چیز سے مل کر نہیں بنا. وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ متغیر نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات واحد ہے، اس کی ذات احد ہے، وہ مرکب نہیں ہے. اگر مرکب ہوگا، آج کی یہ بات پہنچ جائے اور بہت تیزی سے جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر مرکب ہوگا یعنی انسان مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنا، ہر مخلوق مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنی ہے. یعنی جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے. انسان کے اندر کئی جزیات ہیں، کئی کیمیکلز ہیں، کئی میٹلز ہیں. انسان کے اندر کئی چیزیں کار فرما ہے، یعنی انسان کے اندر جزیات ہیں. اس کا پھیپھڑا الگ ہے، اس کو الگ کیا جا سکتا ہے. اس کا گردہ الگ ہے، گردے کو الگ کیا جا سکتا ہے. اس کی کلیجہ الگ ہے، اس جگر کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اس آنکھ کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، کان کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، پاؤں کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو انسان کامل ہو جاتا ہے. انسان مجموعہ ہے مرکب کا، یعنی انسان سر اور اس کے بعد ماتھا، ماتھے کے بعد آنکھ کے بعد ناک، ناک کے بعد ٹھوڑی، پھر رخسار، پھر گردن، پھر سینہ، پھر شکم، پھر پاؤں، پھر دونوں ہاتھ، یہ سب مل کے انسان بنتا ہے. جب مرکب سے بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جزیات سے بنا ہے. ایک جز ہاتھ ہے، ایک جز پاؤں ہے، ایک جز آنکھ ہے، ایک جز کان ہے، ایک جز زبان ہے، ایک جز چہرہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں جزیات سے مل کر نہیں بنا، میں مرکب نہیں ہوں. اگر مرکب ہوتا تو میرے بھی جز الگ الگ ہو جاتے، میرے بھی جز الگ الگ ہو جاتے، میرے بھی اجزاء الگ الگ ہو جاتے. اور مجھ سے نہ کچھ نکلا ہے نہ کچھ داخل ہوا ہے. جی تیرے سلامت آئے. بڑی عجیب بات کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہ کچھ باہر آیا نہ مجھ میں کچھ داخل ہوا. یہی مطلب ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. نہ مجھ سے کچھ، نہ اللہ سے کچھ باہر گیا نہ اللہ میں کچھ داخل ہوتا. اس کو کہتے ہیں غیر متغیر، غیر منقلب. نہ وہ منقلب ہوتا ہے نہ وہ متغیر ہوتا ہے، نہ
وہ اجزاء سے مل کر بنا ہے کہ کئی اجزاء مل جائیں تو اللہ بن چکا ہو، نعوذ باللہ، تو اجزاء جدا جدا بھی ہو سکتے ہیں، نہ اس سے کچھ باہر نکلا نہ اس میں کچھ داخل ہوا، نہ اس سے کچھ باہر نکلا نہ اس میں کچھ داخل ہوا۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ یہ قرآن کی آیت بھی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن ہے، اور جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی مستند ہے، اور سارے شیعہ سنی عالموں نے اور محققوں نے اور مورخوں نے اور سوانح نگاروں نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ کیا کہا؟ میں ابھی آپ سے عرض کر چکا، نہ اللہ سے کچھ باہر گیا نہ اس میں باہر سے کچھ داخل ہوا، لیکن میں کیا کروں کہ پیغمبر کی حدیث مستند ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے پورے ساتھ سے خلق کیا۔ سلامت رہے۔ اللہ نے مجھے اور علی کو کہیں ارشاد فرمایا نور عظمت سے خلق کیا، کہیں ارشاد فرمایا نور جلال سے خلق کیا، اور کہیں ارشاد فرمایا اپنے نور سے خلق کیا۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اللہ نے مجھے اور علی کو، میں نے کہا نا معرفت الہ الا اللہ بڑا دقیق ٹاپک ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں اسے بیچ بیچ میں اس میں چاشنی بھی ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو موضوع خشک نہ لگے، ڈرائی نہ لگے، اس لیے کہ توحید کو انسان سمجھتا ہے بڑا خشک موضوع ہے، لیکن جب توحید ولایت کے ذریعے سمجھی جائے گی تو باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی مقام پر عرض کر چکا ہوں، صاحب اشتیاق عالم اہل سنت بڑی کتاب، انہوں نے لکھا کہ اللہ کا یہ کہنا، پیغمبر کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے کسی صفت نور سے نہیں بنایا، اپنے کسی نور صفت سے نہیں بنایا، اپنے نور ذات سے بنایا۔ اس لیے کہ اگر اپنی نور صفت سے بناتا تو پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے بنایا، اللہ نے مجھے اپنے نور جمال سے بنایا، یا اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے بنایا۔ ٹھیک ہے، اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور جلال سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جمال شامل نہیں ہے۔ ادھر سلامت رہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تک بات نہیں پہنچ، آپ سے زیادہ سمجھدار مجمع مجھے بہت کم میسر آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، خدا کو سلامت رکھے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے اپنے نور خالق سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نور رازق شامل نہیں ہے۔ کوئی ہے بات سمجھنے والا؟ اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اپنے نور ستاریت سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نور غفاریت شامل نہیں ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا؟ اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے بنایا، اپنے نور ذات سے بنایا۔ اللہ الگ ہے، مصطفیٰ الگ ہے۔ مصطفیٰ نظر آ رہے تھے، دکھائی دیا نا لوگوں کو؟ مصطفیٰ اللہ تو نہیں تھے۔ ادھر سلامت، مصطفیٰ نظر آ رہے تھے، اللہ الگ ہے، مصطفیٰ الگ ہے، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے نور ذات سے بنایا، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ بھائی یہ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں، سلامت رکھے سب کو، ہے کہ نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے، درجہ بدر زینہ بزینہ آگے بڑھو، نہایت دقیق بات۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہی پیغمبر جس کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے بنایا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز اللہ سے صادر ہو جائے تو اللہ میں نقص آ جائے، نعوذ باللہ عیب آ جائے کہ کوئی چیز اس سے کم ہو گئی۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے اپنے نور ذات سے بنایا، تو اگر یہ دو چیزیں ملاؤ، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اپنے نور ذات سے بنایا، اور پیغمبر الگ نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نور ذات کا ایک جز الگ ہو گیا، اور وہ جز مصطفیٰ کہلایا۔ اور جب ہم نے اس جز کو اللہ سے جدا مانا تو اس
اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ میں عیب قرار دے دیا، نقص قرار دے دیا، تو اب سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کا نور، پیغمبر کا جسم ہماری نگاہ میں الگ ہے، لیکن نور پیغمبر آج بھی ذات خدا کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ فارمولا سمجھ میں آ گیا کہ اگر الف لام میم سمجھنا ہے تو اس سے پہلی والی آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ لوگ کہ جو مغضوب بھی نہیں ہیں، جو ظالمین بھی نہیں ہیں، جو نعمتوں والے ہیں، وہ کون ہے؟ الف لام میم۔ اور وہ لوگ وہ کتاب ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ رجس کیا ہے؟ رجس، جیم شین، یہ رجس کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا الرجس هو الشک، سب سے بڑی نجاست شک کرنا ہے۔ تو کبھی آل محمد میں صاحبان تطہیر میں شک نہ کرو۔ اب سمجھ لے آ گیا مزاج؟ اب آؤ سمجھو کیا اللہ کہہ رہا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اے صاحبان عقل، اے صاحبان عقل، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے 3 سال پہلے فرق بیان کیا تھا کہ قلب الگ الگ، قلب الگ الگ، قلب الگ الگ، لب الگ الگ، فؤاد الگ الگ۔ اس میں پوری میری تقریر موجود ہے، دہرانے کا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے ورنہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ قلب الگ ہے، لب الگ ہے اور فؤاد الگ ہے۔ لب کی جمع ہے الباب، عقل، قلب، لب، فؤاد۔ عقل سے بڑی منزل ہے قلب کی، قلب سے بڑی منزل ہے لب، لب سے بڑی منزل ہے فؤاد، اور یہ سارے قلب کے حصے سے۔ عقل دیکھتی ہے، قلب تصدیق کرتا، لب تحقیق کرتا، فؤاد مہر تصدیق ثبت کرتا۔ یا حسین یا حسین جڑے پیو دے نال مدینے تو، 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 بڑی سین میں آپ ودا کیتے لاہور والی سین دے، لاہور والی سین دے، حارس نے پتر زبا کیتے اے لاہور والی سین دے، حارس نے پتر زبا کیتے لاہور والی سین دے، لاہور والی سین دے، حارس نے پتر زبا کیتے لاہور۔ عباس دیا جڑی ڈاڈی درد ستائی ہے، اے بی بی پھیر عباس دیا جڑی ڈاڈی درد ستائی ہے، جگیتے ظلم لائی نانے چھڑ اپنے دیس گوائی ہے، یہ پور ساسین رقیہ نو، یہ پور ساسین رقیہ نو، جن دین تو لال فدا کیتے لاہور والی سین دے، جڑے پیو دے نال مدینے تو، جڑے پیو دے نال مدینے تو، بیٹی سین نے آپ ودا کیتے لاہور والی سین دے، لاہور والی سین دے، سین دے، لاہور والی سین دے، رقیہ بنت علی کی قسمت سین دے، لاہور والی کہ شوہر کلفے میں ہے، بچے مسیب میں،
اور خود لاہور میں بس رہی ہے بکر پرسادو عباس کی بہن کو علی کی لاڈلی کو مل کے نام مالا اے بی بی بھیڑ عباس دیے سہر دی حارس نے پتر زبا کیتے جدائی دارے پردیسی مڑ اپنے دیس کو آمدے ایک دوجہ دے دکھ سکھ ونڈ دے وچ اپنے عید منا دے دکھی امڑی دے نہیں لائے دکھی امڑی دے نہیں لائے اسے گل نے درد سوا کیتے حارس نے پتر زبا کیتے